है विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत चंद साल के लिए नहीं होती, इसीलिए हम देख रहे हैं 800 साल गुजर गए, अब भी वो विलायत बाकी है, आज भी वो विलायत बाकी है। मुझे बताओ, अजमेर मोहल्ला कशां कशां चले जाते हैं और से गरीब नवाज के मौके पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गरीब नवाज को देखा ही नहीं। कौन है हम में से देखा हुआ? ना करीब के बाप दादों ने देखा, फिर भी वो अकीदत और मोहब्बत के वहाँ जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं। रास्ते भर तकलीफें उठा करके भी अजमेर मोहल्ला पहुँचते हैं। जिस तरह से भी चाहे एक जम्मे गफीर और से गरीब नवाज में हाजिर होता है। मेरे अजीजों, यही विलायत हिंद है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गरीब नवाज को अता की गई, और वो है हुकूमत सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर उनकी कायम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, उनकी विलायत, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात ये भी मैं बता दूं कि आप यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो बड़े आसान और शाहाना अंदाज से नहीं आए। आपका इस्तकबाल या फिर आलीशान तरीके से आपको नहीं लाया गया, बल्कि ये तो कुफरिस्तान में आ रहे थे। आपको मैं बताता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये अजमेर है कहाँ है। अजमेर का नाम लिया गया था तो उन्होंने पूछा ये अजमेर है कहाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक जन्नती अनार दिया गया था, और आप फरमाते उस अनार को आपने तनाउल फरमाया तो आपकी निगाहों में पूरे हिंद का नक्शा सामने उभर कर आया। यहाँ तक कि फरमाते मैंने अजमेर की पहाड़ियां और नदियां भी देख ली। रास्ता तय करते हुए जब निकले आप, तो आप मदीने रसूल से फिर वापस बगदाद के रास्ते होते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, वहां के हालात बड़े खराब थे, मुल्हिद लोग थे, बहुत सारे लोग खुदा का ही इनकार करते। वहां सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ लोगों ने इस कदर सख्त मामला किया कि आपको जहर दिया गया। खाने में जहर मिलाकर वहां का जो बड़ा मुल्हिद था उसने अपने 4 लोगों को, वो एक अमल होता है जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है, अमल तनवीम, सुला करके जो ऑर्डर दिया जाए, ये अमल उस जमाने में बहुत मशहूर था। मुल्तान के मुल्हिदीन ने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया। आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा, और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। और फिर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुरीदीन से कहा कि ये ले जाओ, ये जहर जिसने दिया था उसे वापस पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन का हाफिज व निगहबान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस रास्ते में आपको तकलीफों के इस कदर बारिशें हुई, समझ लें आप कि मशक्क़तों के पहाड़ ढाए गए। इतना ही नहीं, 30 साल तक आपने क़याम फरमाया मुल्तान, वहाँ तबलीग इस्लाम की खातिर। फिर वहाँ से लाहौर होते हुए दातागंज अली हजवीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में क़याम फरमाया तकरीबन 8 महीने तक। फिर वहाँ से दिल्ली तशरीफ लाए। ये जो आपका सफ़र हो रहा था, ये सफ़र जब शुरू हुआ, हिंदुस्तान के हालात क्या थे मैं आपको बताऊं। हिंदुस्तान में खास तौर पर अजमेर में राजा पृथ्वीराज का दौरा था। तकरीबन 52 राजे उसके अंदर में आते थे। दीगर छोटी छोटी रियासतों के सब उसे सजदे करते। उनके यहाँ सख्त तरीन
فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی. راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا. اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا. اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے. اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے. یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا، کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو، ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے. لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی، علم نجوم کی ماہر. اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی. تو جب اس خاتون نے، اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں، کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری وہ آ جائیں. اور آگ ہون کیا گیا. اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی. سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی. اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے، کوئی یہاں پر نہ آنے پائے، جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی. پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا کیا، بھوٹان کا ایک اور، بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی. ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں، ہماری دھرتی پر، اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے. کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی. یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے اس کا آتا پتہ، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے. ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش. یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھی. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، امامہ پہنا، داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں. وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے، صبح شام آتا رہا. ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا. اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں. تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا. لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، اس وقت رات ہو چکی تھی، آدھی رات. وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں.
تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مصلی پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے، آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا، رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے؟ رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور سرکار غریب نواز نے فرمایا تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی۔ اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے، آخر میں آپ نے فرمایا اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو، جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو، جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو۔ جبے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور قدموں پر رکھا اور کہا میں نے بڑی زندگی جادو کہانت جوتشوں کے ساتھ گزاری، مگر یہ جمال غریب نواز کا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس کا دل بھی حسین ہو اور چہرہ بھی حسین ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر گر کر وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نام ضیاء الرحمن رکھا۔ ضیاء الرحمن اور وہی شخص ہے جو اجمیر معلیٰ تک لانے میں سرکار غریب نواز کا ہم سفر اور ساتھی رہا۔ یہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں، ہر دشمن کے منہ کو موڑتا ہے اور اپنے دین کی خدمت پہ لگاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حرم پاک کی حفاظت ان لوگوں سے کرتا ہے جو حرم کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسا سیکورٹی گارڈ باڈی گارڈ بن کر کے پورے سفر میں رہا کہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا جو جاسوسی کے لیے آیا۔ اور ادھر اجمیر سے ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج نے اعلان کیا تھا جتنی چوکیاں ہیں سرحد پر سب پر یہ تصویر دی جائے اور سخت ناکہ بندی کی جائے کہ کوئی درویش آنے نہ پائے، اس شکل والا کوئی اندر آنے نہ پائے۔ تو سب جگہ چوکیاں لگائی گئی تھی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاہور سے نکل کر تشریف لا رہے تھے، وہ پنجاب کا راستہ تھا، امرتسر کا، بھٹنڈا، پٹیالہ، یہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے۔ تو ضیاء الرحمن نے پہلے ہی بتایا کہ سرکار ہمارے داخلے کا کوئی راستہ پرتھوی راج نے چھوڑا نہیں، ہر جگہ سخت چوکیاں ہیں، کوئی بھی راستہ اندر داخل ہونے کا نہیں ہے۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ضیاء الرحمن اب تو کفرستان میں نہیں، اب تو اسلام میں ہے، عقیدہ یہ رکھ راستے بادشاہ نہیں بناتے، اللہ رب العزت بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا تجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو گیا، اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کنکریاں اچھالی اور کہا چلو بتاؤ ہمیں کون سی چوکی بند ہے اور کون سا ناکہ بند ہے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ اس وقت چند فقیروں کی جماعت تھی، آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئے۔ جس چوکی سے گزرتے تھے ضیاء الرحمن کہتا ہے میں کانپتا تھا، لوگ یہاں پر قتل کے در پہ تھے، لیکن حضور سرکار غریب نواز وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، نہ ایک فوجی دیکھتا ہے نہ ایک سپاہی پوچھتا ہے، کوئی قریب آتا نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز ان چوکیوں کے درمیان سے ہی اندر ہندوستان تشریف لائے۔ اس نے پوچھا ضیاء الرحمن نے یہ شکل بھی وہ آپ کی پڑھ چکے دیکھ چکے، اس کے باوجود آپ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا دیکھتا غریب نواز کے جمال کو وہ ہے جسے اللہ دکھانا چاہے، اللہ جسے دکھانا چاہے وہ معین الدین کو دیکھے، اور اللہ جس کی آنکھوں کو بند کر دے اسے کوئی معین الدین نظر نہیں آتا۔ ہندوستان تشریف لائے، مجھے یہ باتیں کرنے میں اس لیے مزہ آتا ہے میرے عزیزوں، لوگ ہزار رکاوٹیں ڈالیں، اسلام کسی ایسے درخت کا نام نہیں ہے جو مرجھا جائے، یہ وہ عظیم طاقتور درخت ہے جو مضبوط زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے بھی اوپر نکل آتا ہے، یا اس قوت والے پانی کا نام ہے جس پانی کا راستہ کوئی پتھر اور چٹان بھی نہیں روک سکتی۔ اسلام تیری قوت تیری نبض میں، بلکہ شاعر نے جو کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دلی آئے۔ دلی پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا، سب جگہ ہلچل ہو گئی کہ وہ درویش آ گیا جس کی
لوگوں کو تلاش تھی لیکن ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو جو غربا اور مساکین تھے وہ سب ٹوٹے ہوئے آ جاتے تھے، اس لیے کہ جملوں میں بلا کی تاثیر تھی۔ آپ جس کے لیے دعا فرماتے اسی دن وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، سیراب ہو جاتا۔ دلی میں ایک بہت بڑی خبر پھیلی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مؤثر دعائیں، آپ کے کمالات، آپ کے کرامات، بھیڑ لگتی گئی، چوکیاں دیکھتی رہ گئیں اور بہت سارے سپاہی پکڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہو نہیں سکا۔ یہاں تک کہ میرے عزیزو اب حالات ایسے بھی آئے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں اجمیر کا سفر کرنا ہے۔ پرتھوی راج کو خبر دے دی گئی کہ وہ دلی پہنچ گیا ہے اور اجمیر بھی آنے والا ہے۔ کہا کیسے آیا؟ کہا انہی چوکیوں کے بیچ میں سے آیا، وہیں سے آیا، کوئی نہیں دیکھ پایا۔ تو جتنی اس راستے پر چوکیاں تھی، جتنے فوجی تھے، سب کا اس نے قتل کروایا، سب کو مار ڈالا، قتل کروایا، اور اجمیر کی دھرتی کے آس پاس اور سخت پہرے لگائے۔ اس کی ماں نے بلایا اور کہا میں علم کہانت میں دیکھ چکی، اب اس درویش کا راستہ